अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं 4 यार पर हूं और लाल की हिस्ट्री यानी कि जो लाइफ की हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूं और उसी सिलसिले में मैं आपको वीडियो पे वीडियो बनाकर देता जा रहा हूं, जिससे आपकी नॉलेज में तो इजाफ़ा हो रहा है, उसके साथ साथ आपको पता लग रहा है कि लाल सिर्फ एक मज़ार या एक कब्र या एक तुरबत तक महदूद नहीं है, बल्कि लाल का जो किरदार है, लाल ने जो कारनामे किए, जो मौज़े किए, लाल ने जिन लोगों को तंबीह की, जिन लोगों ने लाल के आगे अपने आप को सरेंडर किया, वो इस पूरे वसी इलाके में फैले हुए हैं। कहते हैं कि सेवन जो है वो बहुत तारीख़ी है, उसकी भी हमने एक वीडियो प्रॉपर बनाई है और उसमें हमने बताया है कि सेवन कितना पुराना है। तो आज हम 4 यार पर हैं और 4 यार पर आने का मकसद एक रिव्यू देना है, रिव्यू वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि 4 यार पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट या जगहें जो हैं मौजूद हैं। जैसे मेरे उल्टे सीधी साइड पर जो है ये एक छोटी सी है जहाँ पे लोग पत्थर मारते हैं और जूते भी मार लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि लाल यहाँ पे जो है वो फ़ाइट की थी या शिकस्त दी थी शैतान को, क्योंकि लाल को भी शैतान ने तंग किया था। इसी के पीछे जो है वो वाइट कलर की चोटी है, चट्टान है, वाइट कलर की चट्टान है। वहाँ पर कहा जाता है कि मौला अली ने जो है वो बुराक पर यहाँ पे आमद की थी और बुराक के जो उस वक्त बुराक ने पाँव रखा था इस चट्टान पे, तो वो दोनों चारों पाँव जो हैं वो घोड़े के यहाँ पे फिक्स्ड हुए हुए हैं, यानी कि साफ देखे जा सकते हैं। इसी तरह मेरे उल्टी साइड पे आप आएँ तो लाल का तंदूर भी मिलेगा, लाल की बैठक भी मिलेगी और इसी के मेरे पीछे बिल्कुल यानी कि मेरे बिल्कुल सामने आपको 4 यार का तख्त भी मिलेगा और उस तख्त पर जो है लाल ने किस तरह लोगों को तंबीह की, 4 यार बैठ के क्या क्या किए। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ जो लिखा है 4 यार के बारे में वो जो हैं वो सुर्खपोश हैं, ओश शरीफ वाले हैं, फिर आपके पास बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी हैं, उसके बाद बाबा फरीद शकरगंज पाकपटन वाले हैं और ख़ुद लाल हैं। ये यहाँ पे कंधा किया है क्योंकि ये लोग भी आए, मगर हमारी नॉलेज के हिसाब से लाल के 4 यार हर थोड़े दिन बाद चेंज होते रहे और यहाँ 4 करके लोग जो है बैठते रहे। 5वें लाल थे, जिसमें रूहानी तौर पे हमें जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का भी जिक्र मिलता है और लाल के साथ उनके मौज़े भी नज़र आते हैं। इसी 4 यार के बैक साइड पे जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की चिल्ला गाह है और फिर इसी लाहौती रास्ते पे अगर हम जाते हैं आगे तो दीवाने शाह से आगे आप जाएंगे तो आपको जो है लतीफ़ की खुई भी मिलेगी, एक गर्म पानी की और पहाड़ के दूसरी तरफ ठंडे पानी की मिलेगी। इस तरह लाल जो है वो नूरानी तक गए और उन्होंने अपना ये दरवेशी सिस्टम जारी किया और उस सुन्नत को, उस हुक्म को जो लाल ने दिया अपने शागिर्दों को, अपने मलंगों को, वो हर साल जो है लाल के उर्स के बाद जो है यहाँ से 22 या 23 शाबान को यहाँ से निकलते हैं और नूरानी की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। मुख्तलिफ़ काफ़िले काफ़ियाँ यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ बगैर रजिस्ट्रेशन के भी जो है वो यहाँ से जाते हैं। ये सफ़र वैसे तो लोग कम से कम 3 दिन में कवर करते हैं, ज़्यादा 18 दिन में, कुछ 14 दिन में, कुछ 10 दिन में, कुछ 8 दिन में, डिपेंड करता है कि कौन कैसे। मगर जो रियल सफ़र तय किया जाता है वो 14 से 18 दिन का किया जाता है, क्योंकि 10 को पहुँचना होता है 10 से पहले। तो 10 को क्यों? क्योंकि नूरानी सरकार का मेला शुरू होता है तो उससे पहले पहुँचना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अजाइबात हैं इस रास्ते में जो यहाँ से शुरू होते हैं। इसी तरह आप इस चोटी के पीछे देखेंगे तो एक आपको बारगाह नज़र आएगी। पुराने ज़माने में ये बारगाह नहीं थी, तो इस जगह पे के जो जितने लोग उनके साथ आए थे वो काफ़िले वाले वहाँ खैमे लगा कर रहते थे। इसी तरह आगे और 4 यार के नीचे आप देखेंगे तो आपको लाल की चिल्ला का यहाँ जो है वो क़यामगाह मिलेगी। वहाँ पे एक रास्ता कहते हैं मदीने जाने का, एक मक्के जाने का। कुछ लोग कहते हैं एक रास्ता मक्के मदीने जाने का है और एक रास्ता वापस आने का है। इसी तरह सामने एक मस्जिद मिलेगी लाल शहबाज कलंदर की, जो छोटी सी बनाई हुई है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। इस मस्जिद के बारे में बताता चलूँ, यहाँ लाल उस वक्त ज़ाहिर है ये चोटी थी और 7 चोटियों पे मोहित था
اور گراؤنڈ پہ بھی لوگ رہتے تھے. اور اس کے بالکل اس طرف بالکل میرے سامنے کی طرف جو ہے اس وقت میں جو طوائفوں کا محلہ تھا, یا کہہ لیں آپ ایسے خاندان یہاں رہتے تھے جو ناچ گانا اور دوسری چیزیں کیا کرتے تھے. تو اس کے قریب جو ہے وہ یہاں پر لال ٹھہرے تھے. اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو ہے, اور لوگ ایسے ہی نہیں ان جگہوں پہ آتے جن کو پتہ ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں یا مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جگہ آپ کو کیسے پتہ, یہ جگہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی, ہم اتنے سالوں سے آ رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں 25, 50, 55, 30 سال, 2 سال یا ہم آئے, ہمیں کسی نے نہیں بتایا. تو بات وہ یہ, جتنی چاہت رکھتے ہیں اتنی چاہت میں آپ کو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. ہم نے کوشش کی 2019 میں کہ ہم لال کو ایکسپلور کریں, تو لال شہباز قلندر کی لائف پہ کام کرنا شروع کیا. اور آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ویڈیوز اور اتنی نالج آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی جتنی ہم نے لال شہباز قلندر سرکار کے بارے میں اور ان کے معجزات اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں دی. یہ ساری ویڈیوز, یہ ساری جگہیں بہت ویلیویبل ہیں. ایک قلندر, ایک وہ پاورفل بندہ جو اس وقت کا بہت پاورفل بندہ, بہت دینی طور پہ ہر لحاظ سے, کردار کے حساب سے, روحانی پاور کے حساب سے, لوگوں کو سمجھانے کے حساب سے یہاں موجود تھا. اس خطے میں آیا, کیوں آیا, اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ یہاں پر آیا اور اس نے یہاں پہ وہ چیزیں درست کی. یہ آپ کو تاریخ میں بہت کم ملے گا کہ لال شہباز قلندر نے لوگوں کی یہاں تنبیہ بھی کی, لوگوں کے عقائد کو بھی درست کیا اور لوگوں کو ڈائریکشن دی. کیونکہ یہاں اسلام تو ان سے بھی پہلے کا آیا ہوا تھا, مگر اسلام میں بہت سی ایسی چیزیں یہاں پہ شروع ہوئیں جو ناقابل برداشت تھیں. تو اس لیے جب بھی زمین پر کوئی بھی ایسی چیز برپا ہوتی ہے یا وجود اس کا قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو انسانیت کو خطرے میں لے لے, یا خدا کے قانون کو ختم کرنے کے لیے ہو, یا خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کو پہ نہ چل رہے ہوں, تو وہ اس وقت کوئی نہ کوئی ولی آتا ہے, قلندر آتا ہے, پیغمبر آتا ہے. آج کل کے دور میں فقیر اور وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اب تو آپ امام زمانہ کا انتظار ہے لوگوں کو, آپ کو بھی اور مجھے بھی. شہباز قلندر یہ دھرتی امانت ہے, امیر قلندر یہ دھرتی امانت ہے, امیر قلندر یہ سدڑی ساری ہے, میرے لال قلندر دی مستان دی نگری ہے, جاگیر قلندر ملنگا دی نگری ہے, میرے پیر قلندر. چار یار, چار چراغ. مجھے جب بھی میں چار چراغ کا بولتا ہوں تو مجھے آبدہ پروین کا وہ گانا یاد آ جاتا ہے, کلام یاد آ جاتا ہے جو انہوں نے پڑھا ہے کہ چار چراغ جلیں ہمیشہ, پانچواں میں جلانے آئی ہوں. وہ پنجابی میں کہا ہے انہوں نے, تو وہ صحیح نہیں بولی جا رہی. تو یہ جو چار چراغ ہے وہ چار چراغ تشبیہ دی گئی ہے. روحانی طور پہ بھی یہاں پہ چار یار کا کانسیپٹ ہے اور ظاہری طور پر بھی ہے. جو اس وقت یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو نام بتائے, وہ نام بھی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. یہاں تک ہم نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ بنگال سے, بنگلہ دیش سے بھی جو تھے وہ ایک کوئی جلال الدین کے نام سے تھے, وہ بھی چار یار میں شامل تھے. کیونکہ لال یہاں زیادہ نہیں رکے اس 7 میں, ہماری ریسرچ کے حساب سے 6 سے 8 مہینے رکے. آتے تھے, تھوڑا عرصہ رہتے تھے اور پھر درویشی کی حالت میں جو ہے کہیں اور چلے جاتے تھے. آتے تھے, کچھ معجزے یا کام کیا, پھر چلے گئے. اس طرح لوگ ان کے پاس جو ہے وہ موجودہ ہندوستان سے بھی آتے تھے, جیسے نظام الدین اولیاء ہیں, اس طرح اور بھی جو ہے چشتیہ سلسلے کے اولیاء اللہ وہ بھی یہاں پر آتے تھے. بہاؤالدین ذکریہ بھی آئے اور بابا فرید الدین شکر گنج بھی آئے اور سرخپوش بھی آئے, اور اس طرح لطیف سائیں بھی آئے, اور بھی اس طرح کے نامی گرامی جو زمانے میں تھے. کیونکہ ملتان میں جو ملتان ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے کہ اولیاء کا شہر ہے. وہاں سے بہت سے لوگ یہاں پر آئے جو بڑے بڑے تھے, جو پورے اس وقت ہولڈ کرتے تھے, وہ بھی یہاں پر آئے, اور اوش شریف سے بھی آئے, اور ہندوستان سے بھی آئے, اور بھی بہت سے ارد گرد کے علاقوں سے آئے. یہاں سے
لال سے مستفید ہونے، لال سے انسٹرکشنز لینے، اور لال بھی بہت سی جگہوں پہ گئے، بہت سی جگہوں پہ ظلم ہوتا تھا، وہاں کے لوگوں نے ان کو یاد کیا، لیٹرز لکھے، لال ان پہ بھی گئے۔ ہم نے کلر کہار کے پاس جو ہے وہاں پہ بھی ہم نے لال سرکار کی جو ہے وہ سجدہ گاہ دیکھی ہے، وہاں کی سٹوری ہم نے وہاں کی ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے کہ لال کی سجدہ گاہ جرنی آف فیتھ پہ ملے گی آپ کو، اس پہ بتائیے کہ لال وہاں کیسے آئے اور انہوں نے کیسے جو ہے وہ ہندوؤں نے ان کو لیٹر لکھے، پھر وہ ان کے لیٹر پر گئے اور وہاں پر انصاف قائم کیا اور وہاں کے لوگوں کو تنبیہ دی، وہاں کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ ان کو تنگ نہیں کرو۔ اسی کے آگے کٹاس راج پہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اور بھی ہم نے جو ہے وہ حسن ابدال اور بہت ساری چیزیں جو ہیں کچھ آ چکی ہیں، اپلوڈ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں۔ اس کی میں بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے یہاں پر جو ہے لال کی مسجد ہے، لال کا حجرہ ہے، لال کے 4 یار ہے، شیطان کو جہاں کنگریاں مارتے ہیں یہ، اور اسی طرح جو ہے وہ جہاں گھوڑا جو ہے وہ اترا تھا جس چٹان پہ مولا علی کا، وہ چٹان بھی ہم نے یہ ساری ویڈیوز کی شکل میں جرنی آف فیتھ پہ ہم نے اپلوڈ کر چکے، اور اس کو میں ایک پلے لسٹ کے حساب سے بھی میں بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ضرور علم میں اضافہ ہوگا آپ کے، اور آپ کو روحانی اور دلی اور جسمانی سکون ملے گا۔ 4 یار پہ ہم بات کر رہے تھے کہ 4 یار وہ 4 چراغ، تو یہاں آج کے دن بھی تصور کیا جاتا ہے کہ لال روحانی طور پہ موجود ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں، یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو پاورفل لوگ گزرے ہوتے ہیں، جن کی اللہ نے قبروں کو محفوظ کیا، ان کے جسم میں خاکی کو بھی محفوظ کر رکھا کہ ایک مٹی بھی اس میں سے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ بھر نہ سکا، اس جو مٹی کا ہمارا جسم ہے وہ ویسے کہ ویسے سلامت ہے۔ اس کے ثبوت پاسٹ کی آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ کئی 100 سال بعد بھی قبریں کھودی گئیں تو وہاں سے صحیح سلامت صحابہ رسول بھی برآمد ہوئے، اور اس طرح بہت سارے بزرگ بھی ہوئے، قبریں ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوئیں تو جس میں خاکی جو تھا بالکل ان کا کفن بھی بالکل صاف تھا۔ تو کہا جاتا ہے روحانی طور پہ بھی جو ہے وہ لال یہاں پہ اب بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو بہت اللہ کی چنی ہوئی روحیں ہوتی ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں، جو کلندر ہوتے ہیں، جو اہل بیت ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو ملنگ ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، ان کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اور کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ اپنے مزاروں پہ بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جہاں ان کی زیادہ لو لگی ہوئی ہوتی ہے یہ ان جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت بہت ساری جگہوں سے مل سکتا ہے جو میں نے آپ کو ریفرنس دیے۔ چار یار 4 بزرگوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ لال کا وہ سیٹ اپ میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پہ لال نے اپنے آنے والوں جو ساتھ اس کے آئے ان کو بھی رہائش دی، خود بھی اس چوٹی پر جو ہے انہوں نے اپنا سسٹم پورا بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا علی بھی یہاں پر آئے، شیطان کا بھی ہے سلسلہ، اور 4 یار کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ لال باغ اور پھر لاہوت کا سسٹم بھی بنایا۔ اور لال باغ کے اندر جو ہے وہ ہم نے سنا ہے کسی زمانے میں مٹی بھی لال ہوتی تھی، اس لیے اس کا لال باغ پڑا لال کی نسبت سے بھی۔ اسی طرح وہاں 2 کنویں ہیں، ایک کنواں جو لال نے جو راجا کی بیٹی تھی اس سے لیا تھا، وہ لال کا کنواں کہلایا۔ پھر ایک چشمہ تھا جہاں پہ لال جو ہے نہایا کرتے تھے۔ یہ دونوں چشمے آج بھی موجود ہیں اور آج بھی لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ جن کی اسکن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ نہانے والے پانی کی طرف جاتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ میں ان کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، جب تک کہ آپ انتظار کریں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے 4 یار 4 روشنی کے۔ اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ مختلف مزارات پہ بھی اسی نسبت کو جاری کرتے ہیں، خاص طور پہ بی بی پاک دامن پہ جائیں، لوگ چراغ جلاتے ہیں، لوگ اپنی حاجات جو مشکلات ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے تحت وہ منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں مانگنا تو خدا سے چاہیے اور بلیو بھی یہی رکھنا چاہیے کہ خدا ہی دینے والا ہے، مگر اللہ نے اپنے سے پہلے بھی کچھ وسیلے بنائے ہیں جن کے ناموں کا ذکر کر کے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ جیسے ہم اکثر نماز میں مختلف پیغمبروں کی دعائیں پڑھتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے وسیلے سے ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں، چاہے وہ حضرت یونس
جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، حضرت یوسف کنویں میں تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم اور نوح، اور اس طرح بہت سارے اور بھی پیغمبر ہیں جن کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں جو انہوں نے اس وقت کی. جیسے حضرت مجھے یاد آ رہا ہے حضرت ایوب پیغمبر جو ہیں، ہلا میں ان کا عراق میں مزار ہے جن کو میں نے وزٹ کیا، ان کی بھی ویڈیو میرے جرنی آف فیتھ میں ملے گی. انہیں جو کوڑ کا مرض ہوا تھا، پھر اللہ نے ان کی آزمائش سے گزارا اور اس کے بعد ان کی دعا سنی، اور پھر انہوں نے ایڑیاں ماری اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا، اور پھر اس چشمے کے پانی سے وہ نہائے اور پیا اور وہ صحتیاب ہوئے. اسی طرح وسیلہ کہیں نہ کہیں آتا ہے، یہ وہ ہمارے پاس ریفرنسز ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اسی طرح اس کو تھوڑا سا اور براڈ سینس میں آپ سوچیں گے تو اسی کو آپ ریفرنس کہہ لیں، اسی کو آپ کہہ لیں کہ حوالہ، یا ان کے صدقے میں یا ان کی وجہ سے ان کی دعا قبول کی تھی تو ہماری بھی کر لے. تو یہ ایک نسبت مانی جاتی ہے، اور اس کو ہم بڑے بھیانک طریقے سے بولتے ہیں کہ خدا سے مانگو، قبر والے کیا دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور ثابت قدم بھی ہیں. اسی لیے آج ان کے مزارات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، خاص طور پر سعودی عرب میں. اس کے ساتھ آپ جارڈن چلے جائیں، پیغمبروں کے بھی ہیں، مصر چلے جائیں، شام چلے جائیں، آپ لیبیا چلے جائیں، آپ فلسطین چلے جائیں، آپ عراق آ جائیں، آپ ایران آ جائیں، آپ ترکی چلے جائیں، آپ باکو چلے جائیں، اسی طرح پاکستان، انڈیا آ جائیں. اگر کوئی ملک بھول گیا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. تو یہ افغانستان چلے جائیں، تو ان جگہوں پہ جو ہے وہ زیادہ سسٹم رہا ہے، اور ادھر ہی زیادہ تر جو ہے وہ پیغمبر بھی آئیں اور امام بھی آئیں اور اولیاء اللہ ولی کلندر بھی آئیں. آپ کو یورپ میں شاید کوئی نہ مزار ملے، روس میں بھی نہ ملے، امریکہ میں بھی نہ ملے. ہاں، چائنا میں ایک صحابی رسول کا آپ کو ضرور مزار ملے گا. آپ کو سری لنکا میں بھی ملیں گے، بنگلہ دیش میں بھی ملیں گے، بٹ بہت ساری جگہوں پہ آسٹریلیا میں آپ کو نہیں ملے گا، نیوزی لینڈ میں نہیں ملے گا، انٹارکٹیکا پہ نہیں ملے گا. تو اللہ نے کسی حکمت عملی کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو آپ کہہ لیں کہ مہرے بٹھائیں یا اہل بیت کو پوزیشن میں بٹھائے، اور یہ وقت آئے گا کہ یہ پوری پوزیشن واضح ہو جائے گی لوگوں کے سامنے. مسٹری جو ہے، جو آج تک لوگ سولو نہیں کر سکیں، وہ سولو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. 4 یار بھی اسی کی کڑی ہے. یہاں بیٹھ کے لال نے روحانی طور پہ وہ کام کر گئے کہ ان کے اندر جو روشنیاں مدھم ہو گئی تھی وہ جلا دی. اس کے بعد وہ 4 یار لال سے کے بعد وہ پاپولر بھی ہوئے، یعنی یہ مشہور بھی ہوئے اپنی علمی، اپنی وجدان کی حالت کی وجہ سے، اپنے کردار، اپنے فعل، اپنی خدمت کے حساب سے بھی بہت مشہور ہوئے، نہ صرف یہاں پر بلکہ انڈیا پہ بھی. اور یہ وہ 4 یار ہیں جنہوں نے یہاں پر بہت سارے ایسے کام کر کے گئے، اور آج بھی روحانی طور پہ مختلف لال کی بیٹھکیں ہوتی رہتی ہیں. بس اہل نظر ہونے چاہیے اور اہل احساس کرنے والے ہونے چاہیے تاکہ آپ یہ ساری اپنی کھلی آنکھ سے دیکھ سکیں. اکثر لوگوں کی وہ نظر یا وہ وجدانی طاقت نہیں کھلتی جس سے وہ نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا یا ہو ہی نہیں سکا ہوگا کبھی. ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ روحیں پاک ہیں، اور یہ روحیں اس زمین پہ گھومتی ہیں. جیسے بد روحیں گھومتی ہیں، اسی طرح اچھی روحیں بھی گھومتی ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتی ہیں. اسی طرح ان اہل بیت کے مزاروں پہ ہر حاجت اور دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ 4 چراغ جلاتے تو 5واں آپ اپنے نام کا نسبت کا جلاتے، تو جب دعا یا حاجت پوری ہوتی ہے تو 5واں آ کے جلاتے. کچھ لوگ 5 ایک ساتھ جلا دیتے. تو یہ سارا سیٹ اپ میں نے بتایا. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا اور اپنے چاہنے والوں کو شیئر کرتے رہیے گا. ملتے ہیں اچھی اور ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم، یا علی مدد. شبیر کلندر شان بتا